वेलकम बैक। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से कि आईटी इंडस्ट्री में B2B, ERP और इससे मुतल्लिक़ा जितने भी तरीक़ाकार हैं बिज़नेस को बढ़ाने के और आईटी इंडस्ट्री के रेवेन्यू को बढ़ाने के, वो पाकिस्तान में कारगर क्यों नहीं हो रहे। और इसके साथ ही एक सवाल है कि इंडिया के अंदर अगर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं, यूनिकॉर्न कंपनी की मैं आपको मोटी सी एक बात बता दूं कि अगर $1 बिलियन उसका रेवेन्यू है साल का, तो वो एक यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है और प्राइवेटली होती है, वो गवर्नमेंट की मलकियत में नहीं होती। सो इसकी दीगर भी कुछ शराइत हैं, लेकिन इसका एक मोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि सादा सी एक बात है कि अगर $1 बिलियन कोई कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहेंगे। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से एक भी नहीं है और हमारे हमसाय मुल्क के अंदर 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। तो आप दोनों एक्सपर्ट से ये सवाल है, शहबाज साहब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूनिकॉर्न कंपनी पाकिस्तान में क्यों नहीं है। हम बहुत सुनते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और ई कॉमर्स के बहुत ज़्यादा बिजनेस हैं, आप भी चला रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो यूनिकॉर्न कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं है? उसकी जो बड़ी वजह मुझे नज़र आती है वो एक्चुअली हमारी जो ना ट्रेनिंग नहीं हुई उस तरह और कल्चर उस तरह का डेवलप नहीं है। पेड सीईओज नहीं ले जाते, स्टैंडर्ड पे लेवल पे चीज़ों को उस तरह से लिया नहीं जाता कि हम लोग अगर कोई हायर करते हैं तो वो अगर सीईओ ले रहे हैं तो वो जो उसके फील्ड के मुताबिक हो। सेकंड ये भी है कि यहाँ पे जो बिजनेसेस ज़्यादा हैं वो SMEs हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं। अब स्मॉल बिजनेसेस के अंदर होता है कि एक प्रोप्राइटरशिप पे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट लिमिटेड को कब बहुत कम नजर आएंगे। उसके बाद शेयर्स मार्केट में जिसके हों, जिसपे पार्टनर्स हों, ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स हों, जो कि उसमें इन्वेस्टर होते हैं। इसी वजह से कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें शेयर्स की मार्केट भी इसी वजह से छोटी है। ठीक है, हम बात करते हैं ये तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो ना वो सेट सिस्टम है, जो बोस है ना वही सब कुछ होता है। वो एक सीईओ होता है, वो सारी कंपनी के सारे काम खुद कर रहा होता है। अब वो जो सारे काम खुद करता है, नतीजा उसका क्या होता है, कंपनी कभी ग्रो नहीं करती, वो बिलियंस में कहाँ जाएगी। वो एक बंदा कितना कुछ कर सकता है, उसके डिसीजन उसके मूड और ख्वाहिशात पर के मुताबिक होते हैं। वो जिसको चाहे निकाल देता है, जिसको चाहे रख लेता है। अच्छा, जो उसके मूड के मुताबिक वो उसके बात नहीं करता तो उसको फारिग कर देता है। ऐसा नहीं होता, इंटरनेशनल ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो चीजें हैं वो उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। देखिए, वी इन पाकिस्तान वी आर नॉट ट्रेंड सेटर्स, वी आर ट्रेंड फॉलोअर्स। जब पूरी दुनिया में कोई ट्रेंड सेट हो जाता है तो देन वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट। अब अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है तो पूरा मुल्क चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप यहीं से बात आगे बढ़ाइएगा, मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दूं। बड़ी अच्छी बात आई। पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन एज थी वो थोड़ी सी लेट आई। इससे पहले इंडस्ट्रियल एज थी पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे जो वर्किंग हैंड से, हाथ से काम करने वाले लोग थे, उसमें इलेक्ट्रिशियन थे, प्लम्बर्स थे और इससे मिलते जुलते जितने भी ट्रेड्स थे इंडस्ट्रियल एरा के, वो पाकिस्तान में तब आए जब सारी दुनिया में वो ख़त्म होके इंफॉर्मेशन एरा शुरू हो चुका था। और पाकिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन एरा स्टार्ट तब हुआ जब पूरी दुनिया में वो इम्प्लीमेंट हो चुका था। तब आप आगे बात शुरू कीजिए। अच्छा, 9/11 में पाकिस्तान जो था उससे पहले बड़ा आईटी में हम लोग बड़ा प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन 9/11 के बाद एक सेटबैक लगा। अब होता ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब एक ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे लगाई पाकिस्तान में तो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पीछे आ गए, और अगर एक ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया तो सब उसको फॉलो करेंगे। यानी हम कोई रिस्क नहीं लेते, वी आर नॉट टेकिंग रिस्क इन एनी फील्ड। इसके मुकाबले में इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत पहले आ गया। मैं कहूँ रिस्क की बजाय हम रिसर्च नहीं करते। हाँ, रिसर्च भी नहीं कहते, लेकिन चलो हम ट्रेंड को फॉलो कर लेना। वो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसको सबसे पहले पिक करते हैं, उसके बाद उसको लर्न करते हैं। और आप देखोगे कि दुनिया की जो टॉप कंपनीज है उसमें सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। यू नेम एनी वन सिंगल पर्सन जो पाकिस्तानी हो और वो किसी आईटी की कंपनी के अंदर सीईओ अपॉइंट हुआ हो, तो आपको टॉप पोजीशंस पे भी आपको पाकिस्तानी नज़र नहीं आएंगे। और इसमें एक चीज़ और हमारा भी अनफॉर्चुनेटली, जब हमारे पास ये कंपनीज आई बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट आया, SAP हमारे पास आए और ओरेकल, बड़ी कंपनीज आई, तो हमने उनको कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। सो दे वर डिस्करेज्ड। और फिर उसके बाद वो उन्होंने जाके मैं जानती हूँ कि उन्होंने इंडिया के अंदर जाके यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन किए। दे टेक 1000 स्टूडेंट एवरी ईयर टू देयर जर्मनी, और जर्मनी लैब के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं। सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई, लेकिन हमने उसको अवेल नहीं की। और स्टिल अभी भी हम यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं और बात करते हैं तो आई डोंट नो, मे बी दे आर थोड़े से इनसिक्योर हैं
وہ ڈسکریج کرتے ہیں, اتنا انکریج نہیں کرتے اس چیز کو کہ باہر سے کمپنیز آ رہی ہیں اور وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہیں. جب اسٹوڈنٹس کو ہم اویئرنیس نہیں دیں گے تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے 4 سال کے بعد کس کمپنی میں جانا ہے اور کہاں پہ کام کرنا ہے. میں اس میں ایڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ ضرور ایڈ کریں, لیکن آپ سے سوال ہے یہ جی کہ ہم ای کامرس کی بات کر رہے ہیں, بی ٹو بی بزنس کی بات کر رہے ہیں, بی ٹو سی بزنس کی بات کر رہے ہیں, اور ہمارا ٹوٹل جو آئی ٹی کا ریونیو ہے وہ میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 3 to 4 بلین ڈالرز اینولی ہے. تو اب ٹوٹل انڈسٹری فری لانسنگ بھی ملا کے اور ای کامرس بھی ملا کے یہ اتنا بن رہا ہے. اور دوسری طرف فری لانسرز کی تعداد پاکستان میں جو اس وقت موجود ہے وہ گلوبلی بہت زیادہ انکریز ہو کے تیسرے اور چوتھے نمبر پر جا رہی ہے, اور وہاں پہ اس کو بڑا گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں فری لانسرز کی تعداد جو ہے اس کے حساب سے پاکستان جو ہے بہت آگے جا رہا ہے, لیکن ریونیو اس کے مقابلے میں بہت کم آ رہا ہے. اٹ مینس کہ لوگ زیادہ انگیج ہیں اور اس کے مقابلے میں ریونیو جو ہے وہ کم آ رہا ہے. تو یہ بھی ایک برین ڈرین کی ٹائپ ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں جو اصل بات جو مجھے نظر آ رہی ہے, دیکھیں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بیسکس لیول پہ آ رہے ہیں, جیسے کوالٹی کمپنیز کم سے کم ہے, انٹرپرینورشپ بہت کم ہے, اور وہ کمپنیز کی شکل میں بہت کم ہے. جو بھی کریں وہ فری لانسنگ ہے, سنگل پرسن. اب سنگل پرسن آف کورس کوئی ایک ڈیزائنر ہو سکتا ہے, وہ ڈیزائننگ کی جاب کر رہا ہے, آن لائن فری لانسنگ گیٹ کر رہا ہے. کوئی ایک چھوٹا سا فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہو سکتا ہے, چھوٹی جاب گیٹ کر رہا ہے, کوئی ڈیٹا فیڈنگ کی کر رہا ہے. ان کے اندر آف کورس وہ لیول وہ ارننگ نہیں ہے, نو ڈاؤٹ کوانٹٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن اسی طرح سے اگر پاکستان کے اندر آئی ٹی کو انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے, اور پاکستان کے اندر اگر, کیونکہ یہ میم کر رہی ہیں باتیں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انڈیا کے اندر سلیکان والی کمپنی کتنے تھاؤزنڈز آف پیپل وہاں پہ کام کرتے ہیں. امریکہ کے اندر سیم لائک ہے, چائنا کے اندر سملر تھنگ ہے. ہم لوگ بہت لیٹ چیزوں کو سوچتے ہیں. اچھا آج جو ہے نا پاکستان کے اندر جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک چیز ہے جو سب سے سستی ہے, اور وہ ہے لیبر کاسٹ. سچی بات ہے, باقی سب مہنگا ہے. اگر آپ لوگ یہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, جو کہ سب سے بڑا ہمارے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس پاور ہے, اگر اس کو صرف صحیح طریقے سے یوز کیا جائے اور گورنمنٹ اس کے اوپر پالیسی ایسی لے کے آئے جو کہ بیٹر ہے لوگوں کے لیے, اسکل ڈیولپمنٹ کے جو پروگرام لے کے آ رہی ہے, یونیورسٹیز ہی اگر پڑھا رہی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ہے آف کورس وہ ایک بزنس ہے جی, تو اس میں سے جو پیمنٹ وہ ارننگ تو کر رہے ہیں, لیکن اس کو چاہیے کہ انڈسٹری کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف لے کے جائیں. اسکلڈ پیپل لوگ بنائیں جو کہ ایکسپیرینس ہوں, جو کہیں بھی جاب کریں تو اچھے پیسے لیں. پاکستان میں گورنمنٹ کی پالیسی اور ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے. منی ٹرانزیکشن گیٹ وے جتنے ہیں ان میں کسی کا بھی پاکستان میں آفس نہیں ہے, اور جتنے بھی, جی پلیز اس میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں. جی جی. بڑا ابھی پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک ریولیوشن آ گیا ہے, پہلی علی بابا .com کی کمپنی ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کی, اور وہ دراز کے اوپر اس نے اپنے نام پے کر کے اس کو بائی کیا, ایزی پیسہ پہ کیا. ابھی پاکستان کے اندر کیا کیا اس نے, ایک پیمنٹ گیٹ وے بھی لانچ کر دیا. یعنی باہر سے کوئی بھی کسٹمر ہے اگر علی بابا .com کے تھرو وہ پیمنٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں اس کی پیمنٹ وصول ہو سکتی ہے. یہ 7 ایئر ہو گئے ہم ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں, یار پاکستان میں بھی کوئی پیمنٹ گیٹ وے ہے. اب کوئی بھی دنیا سے پیمنٹ کرتا ہے, بائی کرنا چاہتا ہے پروڈکٹ, پاکستانی پروڈکٹ کو, وہ اس کے تھرو پے کر سکتا ہے, جو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اچھا شہباز صاحب, یہ اس کی ذرا مزید وضاحت کریں کہ اگر کوئی سروسز سیل کرتا ہے, جیسے کوئی فری لانسر ہے یا کوئی سافٹ ویئر سیل کرتا ہے یا سروسز سیل کرتا ہے باہر کے ملکوں کے اندر, تو اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں سے پیسے منگوانے میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علی بابا .com نے اپنا گیٹ وے ایک متعارف کروایا جہاں سے آپ پیسے منگوا سکتے ہیں. بالکل منگوا سکتے ہیں. یعنی آپ نہ صرف سروسز کے اگینسٹ, سروسز کے اگینسٹ. اچھا ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایکسپورٹ کے جو علی بابا .com کے اندر جو ایکسپورٹ ہے, پروڈکٹ بھی ہے ڈیفینیٹلی, جو بھی پوری دنیا میں پروڈکٹ سیل ہو رہی ہیں. پاکستان میں مین انڈسٹری جو میں کہتا ہوں ٹیکسٹائل کی, لیدر کی, انسٹرومنٹس کی, آپ کو منرلز کی, آپ کو فوڈ آئٹمز ہیں,
آپ کی جو کیا لے کہ یہ جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں ایسی بہت ساری ہیں جہاں پہ بہت اچھا مارجن ہے ہمارے پاس، لیکن اس میں مجھے جو سب سے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو یہ پرابلم تھی یہ سب سے بڑی تھی پیمنٹ کی، جو alibaba.com نے اس کو فکس کر دیا کہ کوئی بھی دنیا سے اگر بائنگ کرتا ہے تو یہاں پیمنٹ آ جائے گی، آپ کو ہیزل ہی نہیں ہے، کسٹمر ٹرسٹ کرتا ہے کہ میں پاکستان میں پیمنٹ کر رہا ہوں مجھے پروڈکٹ مل جائے گی، مجھے ٹینشن نہیں ہو، کیونکہ لوگ اکثر ٹرسٹ کا بھی فیکٹر ہوتا ہے بزنس کے اندر، سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا وہ جی ٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں اگر پیمنٹ کر دوں میری پروڈکٹ بھی مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو یہ فیکٹر جب پاکستان کے اندر یہ اب انیبل ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ یہ پروڈکٹ ہے، اس میں ایک انڈسٹری جو کہ ہم مس کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے اندر آپ آئی ٹی انڈسٹری بھی علی بابا کے اندر ہے، بہت بڑا اس کے اندر بھی چام ہے. وہ کمپنی جو کہ آئی ٹی کا بزنس کرتی ہیں وہ اس پہ اپنی پروڈکٹ، اپنا شو روم، اپنی سروسز کو سیل کر سکتی ہیں پوری دنیا میں گلوبلی، کیونکہ اس میں کوئی 300 ملین رجسٹرڈ بائر ہے، بہت بڑی تعداد ہے، یعنی پوری دنیا کے جتنی کریم ہے اس کے اندر ہے، تو آپ اپنی پروڈکٹ ان کو سیل کر سکتے ہیں، سروسز کر سکتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر وہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب گورنمنٹ پالیسی پہ بات کرتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے گورنمنٹ پالیسی کتنی مددگار ہے ای کامرس کے لیے؟ اس میں بڑا آپ کو آسانی سے کہوں تو سچی بات ہے اس پہ زیادہ نہیں ہے ٹیکسیشن، 1 سے 2% ہے میکسیمم، پہلے 1% تھا اب 2% کر دیا، یعنی آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں سے 2% ٹیکس ہوتا ہے، پاکستان میں پروڈکٹ بنا کے سیل کرتے ہیں اس پہ 19% آپ کو جی ایس ٹی لگتا ہے. تو اس کا مطلب آپ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں امپورٹ مٹیریل کے اوپر ضرور ہمارے جو امپورٹ ہوتی ہے، جو اس میں پروڈکٹ میں مٹیریل یوز ہوتے ہیں اس پہ ٹیکسیشن آف کورس ہوتی ہے اور وہ ہائی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں پرائسز میں جب پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کو پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مشکلات آتی ہیں کمپٹیشن میں جا کر. لیکن پھر بھی میں کہوں گا جو پروڈکٹ پاکستان میں بک رہی ہے اگر ہم اس کو باہر لے جائیں، باہر سیل کریں اور اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے، صرف آپ نے اپنی اسٹور مینیج کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی سارا کچھ ہم لوگ کسٹمر کے لیے کر دیتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اور میرے پاس تو ایسی اسٹوریاں، اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مل کے 2 دوست ہیں انہوں نے کام شروع کیا ہے، آج ماشاءاللہ دونوں نے اپنا علیحدہ سے فیکٹری بنائی ہوئی ہے. تو بہت آسان ہے، صرف اس میں لوگوں کو اویئرنیس کی اور اس کے نالج کی کمی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں شہباز صاحب بحیثیت قوم یا ہم دیکھیں کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں بزنس کے لیے تو سکھایا ہی نہیں جاتا. ہماری یونیورسٹیز، کالجز اور سکول سے لے کر شروع میں ایک بچے کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے کہ افسر بننا ہے، بڑا افسر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس کو بزنس تو سکھایا نہیں جاتا کہ آپ نے یہاں سے نکل کے بزنس کرنا ہے. اور ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اور کریکولم جو ہے وہ اس سپورٹیو ہی نہیں ہے بزنس مائنڈ سیٹ کے لیے. تو میں عائشہ محمود بٹ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ٹی انڈسٹری میں آنے والے جتنے بھی ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹی سے یا کالجز سے نکل کے آنے والے، تو کیا وہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ کام کر سکیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں کہوں گی کہ آپ یو نیم اینی سنگل یونیورسٹی جس کا کہ وائس چانسلر جو ہے وہ آئی ٹی بیک گراؤنڈ سے ہوگا یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنسز کے بیک گراؤنڈ سے. سو اف وائس چانسلر از ناٹ اویئر آف آل دا ٹیکنالوجیز تو وہ اپنی یونیورسٹی کو ٹرانسفارم کیسے کرے گا ڈیجیٹلی، اور اسٹوڈنٹس کو کیسے وہ نئی ٹیکنالوجیز کے اوپر لے کے آئیں گے. انفارچونیٹلی جو ابھی میں نے لاسٹ 1 منتھ میں کچھ سیشنز اور ورک شاپس کیے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، تو اب آپ ان سے نام پوچھیں گے کہ دنیا کی بڑی آئی ٹی کمپنیز کا نام کیا ہے تو ان کو نام بھی نہیں پتہ. تو دس از دا ڈفرینس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. کوالٹی کے اوپر جب تک ہم فوکس نہیں کریں گے ہم لوکلی بھی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آر انیبل ٹو کمپیٹ. دس از دا ریزن کہ جب ہائرنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ ہماری بجائے دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو پریفر کیوں کرتے ہیں. ہم نے ابھی ٹیپٹا نے بڑے انیشیٹو لیے ہیں جی، 3000 اسٹوڈنٹس دے آر گوئنگ ٹو ٹرین آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سملرلی کچھ لوگ سائبر سیکورٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجیز پہ. بٹ آپ جب تک کوالٹی کنٹرول جو ہے وہ نہیں دیں گے تو آپ اس کو نہ تو کوالٹی کا کام جو ہے وہ دے سکتے ہیں، نہ اس کو باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان اسٹوڈنٹس کو ان کے کام کو آپ سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں ابھی جو ریسنٹلی آپ کی یہ دبئی میں کانفرنس ہوئی، ہمارے ہاں جو سرٹیفکیشن کروائی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی یا پرائیویٹ کمپنیز کرواتی ہیں یا کوئی مینٹورز کرواتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک لیبر مائنڈ سیٹ کو پروڈیوس کیا جاتا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، سروسز دینی ہے، اور وہ اس کا بھی ایک تھریش ہولڈ لیول ہے کہ ہم نیچے یہ وہ لیبر کلاس میں رہتے ہیں، ہم سی او لیول تک نہیں پہنچتے یا مینجمنٹ لیول تک ہم جاتے ہی نہیں ہیں، اور جا کے ہم ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کو پیدا کریں کہ آپ خود اپنی ایجنسی بنائیں یا خود اپنی کمپنی بنائیں. تو کیا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟
بالکل اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر, دس از دا ریزن وی ہیو مور دین 50% ویمن پاپولیشن جو آپ پاکستان میں آپ دیکھیں گے ینگ گرلس ہیں, اور ابھی تک ان کے پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ, آئی پرسنلی فیل کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی از دا موسٹ رسپیکٹیبل فیلڈ جس میں آپ ایک آفس کے اندر بیٹھ کے ایک لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں, آپ کا ہیومن انٹریکشن نہیں ہے اور آپ ارننگ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ پیرنٹس ان کو اس فیلڈ میں نہیں, ابھی اسٹل آپ دیکھیں کہ پریفرنس ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, مے بی یا کنسلٹنٹ اور آئی ٹی کا پروفیشنل جو ہے وہ اس سے زیادہ ارن کر رہا ہو ایک ڈاکٹر سے. ڈاکٹر کی آپ نے بات کی, سوشل میڈیا پہ آج کل ایک تصویر بڑی وائرل ہے, بڑی گردش کر رہی ہے, اس سے پہلے بھی وہ وائرل ہوا تھا ایک بچہ, ایک اسٹوڈنٹ میڈیکل کا, جس نے 29 میڈلز لیے تھے اپنی گریجویشن کے اندر, اور اب دوبارہ سے وہ لائم لائٹ میں آ گیا ہے کہ وہ اب آن لائن فائیور کے اوپر جابز ڈھونڈ رہا ہے. میرے پاس خود 29 میڈلز لینے کے بعد میرے پاس خود پرسنلی میں آپ کو اپنی ایگزامپل بتاتی ہوں. ایک لڑکی ہے, اس نے مائکرو بایولوجی میں ٹاپ کیا ہوا تھا اور اس نے کسی چیف منسٹر سے اس نے ایوارڈ بھی لیا تھا. اس نے کہا جی آئی وانٹ ٹو سوئچ ٹو CCNA CCNP. تو آئی سیڈ وائی, مطلب ایٹ دس اسٹیج جب آپ نے اتنی سال ایک مائکرو بایولوجی پڑھنے کے بعد آپ کیوں ہونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے جاب نہیں مل رہی. سو پیرنٹس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ MBA BBA یا BS یا MPhil کی ڈگریاں سب ان کو کرا دیتے ہیں, PhD, اور اس کے بعد اگر ان کو مارکیٹ سے جاب نہیں ملتی تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. آپ کو ایسی اسٹڈی کو سلیکٹ کرنا چاہیے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر یا باہر جن ٹیکنالوجیز کی ڈیمانڈ ہے آپ کو وہ لرن کرنا چاہیے, اس کی سرٹیفکیشن کریں, انٹرنیشنل جو گلوبل سرٹیفکیشن کریں تاکہ وہ ایکسیپٹیبل بھی ہو. آپ امیجن کریں کہ ایک گلوبل سرٹیفکیشن کے بعد آپ کو کسی ویزا اور اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. سمپل یو جسٹ گیٹ این اپوائنٹمنٹ لیٹر فرام اے کمپنی, وہ آپ کو ٹکٹ بھی دیں گے, وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی دیں گے اور آپ کو وہاں پہ بلوا بھی لیں گے, آپ کو جاب بھی دیں گے. سو وائی ناٹ وی اڈاپٹ دس آپشن. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ای کامرس یا B2B بزنس بڑھانے میں کتنا کردار ہے, یا کتنے سپورٹیو ہو سکتی ہیں؟ شہباز صاحب. بہت زبردست ہے. alibaba.com کے اندر ایک سسٹم انہوں نے دیا ہے, اس کو کہتے ہیں AI اسسٹنٹ. اب اس کے اندر کیا ہے جی, آپ کے جو لوگ تھے, جو ایک کورسپونڈر تھا جو کہ کوئی بھی انکوائری آتی تھی کسٹمر کو جواب دیتا تھا, رائٹ بیک اس کا ای میل کا رپلائی کر رہا تھا, اب اس نے ایک سسٹم دے دیا کہ آپ آٹومیشن پہ اس پہ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں, جو کہ روبوٹکس کام کر رہا ہے. آپ نے جسٹ اس کے اندر وہ ایک اس کے اندر لاگ ان کر لیتے ہیں, وہ خود بخود ہیومن ایز اے بینگ وہ جو کسٹمرز کی بزنس کی بات ہے وہ خود اس کو جواب دیتا ہے, خود رپلائی کرتا ہے. سو مین ٹو سے کہ اس نے ایک اور ریولیوشن کیا کہ کام, اگر کسی کو بزنس یعنی کام اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ کو بہت بڑی ٹیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. AI روبوٹس آپ کے ریپرزینٹیو بن کے آپ کے بزنس کو سیل کریں گے اور کسٹمرز کو جواب دیں گے. اچھا, ایک آخری سوال, پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات میں ہے, کہ پاکستان کے اندر جو لوگ B2B بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف ان کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت اپرچونٹی ہیں, پاکستان سے بہت ساری پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت, کوئی بڑی انویسٹمنٹ بھی نہیں چاہیے آپ کو. سوری, یہ لوگ جو کہتے ہیں جی 50 لاکھ چاہیے تو بزنس کر سکتے ہیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا 1 روپیہ پاس نہیں تھا, 1 پینی بھی نہیں تھی. آج الحمدللہ اگر اتنی بڑی کمپنی, اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ بزنس کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو لرن کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سارا کچھ فری آف کاسٹ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار آپ آئیں, فری آف کاسٹ ہم سے انڈرسٹینڈنگ لیں, چیزوں کو سمجھیں کہ بزنس کرنا کیسے ہے. بہت شکریہ. اگر آپ B2B بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں, ای کامرس سیکھنا چاہتے ہیں, آپ شہباز صاحب سے رابطہ کیجئے. ان کی اپنی ایک سکسیس سٹوری, وہ کہتے ہیں کہ میں نے وداؤٹ اینی سنگل پینی میں نے بزنس سٹارٹ کیا تھا, اور آج کل ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہی ہیں. alibaba.com کے آفیشیل پارٹنر ہیں پاکستان میں. عائشہ محمود بٹ صاحبہ, مختصر سا ایک میسج آپ سمجھ لیجیے, 1 لائنر, آپ اپنی فیلڈ کے حوالے سے جو دینا چاہیں دیکھنے والوں کو. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ سیمسٹر میں یا سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں اسٹارٹ پلاننگ کہ میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, اور اس میں انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کو ٹارگیٹ کر کے اس کے اوپر فوکس کریں, اس طرح کی سرٹیفکیشن اور اسکل ایڈ کریں, اور پھر اسی جابس کے لیے آپ اپلائی کریں جو کہ آپ کو بہت اچھا پے کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج
کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بزنس مائنڈ سیٹ اور لیبر مائنڈ سیٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. ہمارے ہاں آئی ٹی انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مختصر سا سرٹیفکیٹ لے کے مختصر دورانیے کا تو وہ بہت بڑی ارننگ کر لیں گے یا ان کو فورن ریمیٹنسز آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ان کی خام خیالی ہے, کیونکہ لیبر مائنڈ سیٹ جو ہے ہمیشہ لیبر کلاس میں رہتا ہے اور لیڈرشپ کوالٹیز کے ساتھ جو سی ای او کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ سی ای او بنتا ہے, اور بزنس کلاس کا مائنڈ سیٹ اس سے بالکل الگ ہوتا ہے. کاروبار اتفاقاً نہیں ہوتا, نہ ہی اس کی کوئی ٹرکس ہوتی ہیں, نہ ہی اس کی کوئی ٹپس ہوتی ہیں. یہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اس کی تھیوری بھی ہوتی ہے, پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے ان مینٹور سے سیکھیں جو باقاعدہ اس کام میں انوالو ہیں, جنہوں نے زندگیاں اس کام میں لگائی ہیں, پریکٹیکلی بھی اور تھیوریٹیکلی بھی. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور ہم پرعزم ہیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری گرو کرے گی. یہاں پہ 100 سے زیادہ یونیکارن کمپنیز بنیں گی, ایمرج ہوں گی, اور پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو پوری دنیا میں لیڈ کرے گا. مسکرائیے, دنیا کے سارے غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں. دوبارہ اگلے پروگرام میں ملیں گے, تب تک کے لیے میرا آپ کا پاکستان کا اللہ نگہبان.